अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ख़बर यह है कि चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिकमेंडेशन मानने से इनकार कर दिया है। इस इनकार के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो अदारा जो जजों के शफाफ तकर्रुर के लिए कायम किया गया था, अमलन रिडंडेंट यानी बेकार और नाकारा होकर रह गया। इस इनकार के कोई एक नहीं, कई रेपरकशंस हैं जिसको मैं बारी बारी डिस्कस करूँगा। मेरी राय है और इससे आप इत्तेफाक करें ना करें, गलत भी हो सकती है। और अपनी दानिश में मैंने जो अब तक की मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मैंने देखा, मुशाहिदा किया बतौर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर के, और बतौर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर मुझे इस कोर्ट रिपोर्टिंग में 27 साल मुकम्मल हो चुके हैं, 28वां चल रहा है। तो उसके तनाजुर में जो भी सूरत हाल मैंने देखी है, मैं उसका तज्जिया करूँगा। नाज़रीन, माजी में तो ये तकर्रुर होता था हुकूमतों की सवाबदीद के मुताबिक कि जजेस को एलिवेशन करना वज़ीर आज़म का इख्तियार होता था और उसकी सवाबदीद होती थी, और सदर उसकी जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हुआ करता था, जो वज़ीर आज़म की सिफारिश पे ये तकर्रुर किया जाता था। लेकिन चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह, जिन्हें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने चीफ़ जस्टिस मुकर्रर किया था, उन्होंने एक मुकदमे की समाअत, अलजिया ट्रस्ट केस की समाअत के बाद ये असूल तय किया कि जो सीनियर मोस्ट जज है वही प्रमोट होगा और चीफ़ जस्टिस बनेगा, और उसी तरतीब से नीचे जजेस प्रमोट होंगे। एक जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो और उस पर कोई हर्फ ना आए, और इसलिए कि लॉयर्स को या जिन लोगों को जज मुकर्रर करना है उनको जुडिशल कमीशन जैसा एक अदारा ही, जिसमें ज़्यादा तादाद जजेस की और वकला की हो, बेहतर समझ सकता है और उसका फ़ैसला कर सकता है। इस सोच के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक अदारा, सुप्रीम जुडिशल कमीशन, माफ़ चाहता हूँ, सुप्रीम जुडिशल कमीशन का एक अदारा तश्कील दिया गया, जिसकी कंपोजिशन कुछ यूँ थी कि इसकी सरबराही चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज इसके मेंबर। जिस हाई कोर्ट से सीनियर मोस्ट जज ने तरक्की पाकर सुप्रीम कोर्ट आना है, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उस सूबे का बार कौंसिल का एक नुमाइंदा और पाकिस्तान बार का नुमाइंदा, अटॉर्नी जनरल उस सूबे का सूबाई वज़ीर कानून और वफाकी वज़ीर कानून, इनके ये सब मिल के उन्होंने फ़ैसला करना है कि कौन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तरक्की पाने का अहल है या नहीं है। इब्तदा में अच्छा, इसका तरीका ये था कि जुडिशल कमीशन इस गौर व ख़ौस के बाद एक या कुछ नाम की सिफारिश करेगा, और ये नाम जाएंगे पार्लिमानी कमेटी को, जुडिशल कमीशन को, जो पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल है। उसकी भी कुछ ऐसी कंपोजिशन है कि हर सियासी जमात का एक नुमाइंदा और वज़ीर कानून वगैरह। लेकिन फिर सवाल ये पैदा हुआ कि जुडिशल कमीशन अगर एक तकर्रर करके भेजेगा और पार्लिमानी कमेटी उसको मुस्तर कर देगी तो ये गैर मौसूल हो जाएगा। लिहाजा चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक और मुकदमा मुकर्रर करके उसकी समाअत करके ये फ़ैसला दिया कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो रिकमेंडेशन भेजेगा, पार्लिमानी कमीशन जो है जजेस का, वो उस पर गौर करेगा, और अगर वो किसी भेजे गए नाम को मुस्तरद करता है तो उसके लिए सॉलिड रीज़न्स बयान करेगा, ठोस वजूहात, वरना वो नाम मुस्तरद नहीं कर सकेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और शफाफ हो गया मामला। तकर्रुर के प्रोसेस शुरू हुए, लेकिन इस प्रोसेस पे सबसे पहला एतराज़ जो आया वो वकला नुमाइंदों की जानिब से, वो ये आया कि जजेस की जानिब से, यानी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से नाम पहले से तकरीबन फ़ाइनल कर लिया जाता है, और नामों के बारे में थोड़ी सी क्रेडेंशियल्स बयान की जाती हैं, और फिर वोटिंग होती है। तो मेजॉरिटी वोट चूँकि जुडिशरी के हैं, वो उनकी बेस पे फैसला कर दिया जाता है, और अमलन जो वकला नुमाइंदे हैं उनका वोट या उनकी राय नाकारा होकर रह गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो जजेस के मनपसंद लोग थे, जिनमें
ان کے جاننے والے وکلاء یا ان کے چیمبر میں کام کرنے والے وکلاء ان کو یا ججز کے وہ پسندیدہ وکلاء جو ان کے فیوریٹ رہے ہوں مختلف حوالوں سے، وہ ججز بننا شروع ہو گئے۔ یہ اس حوالے سے پھر بار کے نمائندوں کا اجلاس احتجاج جو ہے وہ اعتراض زیادہ زور پکڑنا شروع ہو گیا اور رجسٹ باقاعدہ کرنا شروع کیا نمائندوں نے، جس پر تھوڑا سا اس کو معاملے کو چینج کیا گیا اور یہ اجازت دی گئی کہ وکلاء کے نمائندے بھی اپنا ایک نام فلوٹ کریں اور اس پر بھی بحث ہو۔ لیکن پھر وہی بات اس کی میجورٹی ووٹ کی وہ اپنی جگہ برقرار رہی۔ بہت پیک پہ تنازع یہ اس وقت پہنچا جب جسٹس سیٹھ وقار جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج تھے، جنہوں نے بطور جج اسپیشل کورٹ جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم سنایا، اس کے بعد وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی شدید تنقید کا نشانہ بنے اور انہیں بہت سخت مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ پہلی دفعہ ایک سٹنگ جج کے بارے میں اٹارنی جنرل اور فیڈرل منسٹرز نے پریس کانفرنسز کی، ان کے خلاف ریفرنس لانے کی بات ہوئی، لیکن کیونکہ کسی جج کے فیصلے کی بنیاد پر ان کے خلاف ریفرنس لایا نہیں جا سکتا، لہذا وہ ریفرنس تو نہ آ سکا۔ لیکن وہ جسٹس سیٹھ وقار وہ اپ رائٹ جج تھے جنہوں نے ملٹری کورٹس کے فیصلوں کو، متعدد فیصلوں کو اڑا کر رکھ دیا، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے انتہائی اور حکومت کے لیے بھی ناپسندیدہ عمل تھا۔ انہوں نے کیا یہ کہ ان کے ہر کیے ہوئے فیصلے کو سپریم کورٹ میں لا کر اس کے خلاف سٹے لے لیا، اور وہ مقدمات پینڈنگ ہیں، لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے غیر مؤثر ہو گئے اور جو فوج یا اسٹیبلشمنٹ جن کے ساتھ جو کرنا چاہتی تھی وہ بدستور عمل جاری رہا۔ لیکن وہ فیصلے اتنے مضبوط تھے کہ کلبھوشن کے کیس میں جب یہ کیس انٹرنیشنل کورٹ میں گیا تو وہاں پاکستان حکومت نے موقف اختیار کیا کہ ملٹری کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، ہم ان کو رائٹ دیں گے قانون میں ترمیم کر کے کہ یہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں اور ملٹری کورٹس کے فیصلوں کے خلاف بھی فیصلے دیتی ہیں۔ جسٹس سیٹھ وقار کے فیصلے انٹرنیشنل کورٹ کو دکھائے گئے، جن کو دیکھ کے پڑھ کے ان کو تسلی ہوئی کہ ہاں اگر کلبھوشن ہائی کورٹ میں جائے گا تو اس کو وہاں ملٹری کورٹ کے خلاف اگر وہ غلط فیصلہ ہے تو انصاف مل جائے گا۔ اس قدر اسٹرانگ اور اپ رائٹ فیصلے لکھنے والا جج جسٹس سیٹھ وقار، جس کو پاکستان کے اندر، جس کو بین الاقوامی سطح پر تو انہوں نے استعمال کیا لیکن پاکستان کے اندر ریڈنڈنٹ کر دیا، اور ان کی جو ایلیویشن کی باری تھی سپریم کورٹ میں آنے کی، سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے انہیں ایلیویٹ نہیں کیا اور ان کے بجائے ایک دوسرے جج کو نامزد کیا، جس کے بعد جسٹس سیٹھ وقار نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی اور اس میں یہ موقف اختیار کیا کہ ایلیویٹ ہونا ان کا حق تھا، انہیں یہ حق دیا جائے، سپریم کورٹ لایا جائے۔ لیکن یہ پٹیشن سرد خانے میں ڈل گئی، جس کے بعد جسٹس سیٹھ وقار نے اس پٹیشن کی جلد سماعت کی ایک درخواست دائر کی۔ وہ درخواست دائر کرنے خود آئے، درخواست دائر کی، اس کے بعد وہ گئے، اور اس کے بعد 3 سے 4 دن کے اندر پتہ چلا کہ جسٹس سیٹھ وقار صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بخار انہیں اس وقت بھی تھا جب وہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کر رہے تھے، لیکن جو ان کے وکیل ہیں حامد خان، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت تک درخواست دائر کرنے تک جسٹس سیٹھ وقار بالکل حشاش بشاش اور اپنی فل اسپرٹ میں تھے۔ پھر وہ بہرحال ان کی طبیعت خراب ہوئی، وہ کلثوم انٹرنیشنل میں داخل ہونے گئے، اور 4 دن کے اندر اندر ان کی وفات کی خبر ہمیں سننے کو ملی۔ کرونا کے کھاتے میں چلے گئے لوگوں نے بھی، ظاہر ہے کوئی کیا کر سکتا تھا، کسی کے پاس کیا ثبوت تھا کہ انہیں کرونا نہیں تھا اور وہ کرونا سے ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب آیا اگلی ایلیویشن کا، تو اگلی ایلیویشن کی میں باری تھی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی، لیکن نام زیر غور لایا جا رہا تھا سندھ ہائی کورٹ میں اس جج کا جو 5ویں نمبر پر جج ہیں،
اور وہ کہنے کو اردو اسپیکنگ جج ہیں. بہت سخت مزاحمت کی پاکستان بار کونسل نے اس بنیاد پر نہیں کہ وہ اردو اسپیکنگ جج ہیں، اس بنیاد پر کہ جو سینیورٹی کا اصول ہے اس کی ایک بار پھر وائلیشن کی جا رہی ہے. اور پاکستان بار کونسل نے کہا کہ الجاٹ ٹرسٹ کیس کے اس اصول کی خلاف ورزی اب ہم نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے عدالتی بائیکاٹ کا اعلان کیا اور سخت مزاحمت کا اعلان کیا، جس کے بعد پہلی میٹنگ میں ان کے نام پر غور مؤخر کر دیا گیا، لیکن 15 دن بعد ہی دوبارہ اجلاس بلایا گیا. ظاہر ہے کہیں سے کچھ یقین دہانیاں ملی ہوں گی کہ ٹھیک ہے گو ہیڈ، کچھ نہیں ہوتا. 15 دن کے بعد دوبارہ پہ سندھ ہائی کورٹ میں جج ہیں، ان سے اوپر 4 سینئر جج ہیں چیف جسٹس سمیت، ان کو نظر انداز کر کے انہیں سپریم کورٹ میں لائے جانے کی سفارش کر دی گئی. اس سفارش پر پھر پاکستان بار نے بہت شدید رد عمل دیا اور یہاں تک کہا کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے، ان کی تقریب کی حلف برداری کا بائیکاٹ کریں گے. اور انہیں پتہ چلا کہ جسٹس مشیر عالم کے عزیز ہیں قریبی، جس کی بنیاد پر انہیں ایلیویٹ کیا گیا ہے. اگرچہ جسٹس مشیر نے اس کی کسی تعلق واسطے کی تردید کی ہے، لیکن پاکستان بار نے اس کے باوجود جسٹس مشیر عالم کو فیئر ویل ڈنر نہ دینے کا اعلان کیا، اور یہ فیئر ویل ڈنر انہیں نہیں دیا جا رہا، جو کہ اب 18 اگست کو ریٹائر ہو دیں گے. لیکن اس ایلیویشن کے دوران دوسرے اجلاس میں ہوا کچھ یہ کہ جب اجلاس ہوا اور اس میں جو سینئر جج کی حیثیت سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی موجود تھے، تو وہاں وفاقی وزیر قانون اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آپس میں تلخ کلامی بھی ہوئی. لیکن میجورٹی ووٹ سے، صرف ایک ووٹ کی میجورٹی سے، یہ سندھ ہائی کورٹ کے 4تھے نمبر کے جج کو سپریم کورٹ میں ترقی دینے کی سفارش کر دی گئی. اور اس کے بعد پھر ایک اور اجلاس بلایا گیا. یہ وجہ سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ اجلاس پھر کیوں بلایا گیا. جب سپریم کورٹ میں 16 ججوں کی تقرری مکمل ہو گئی تو پھر یہ ایک اجلاس بلا کر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایڈ ہاک جج مقرر کرنے کی سفارش کی گئی. وہ کیوں کی گئی؟ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سینئر موسٹ جج تھے، انہیں اگر سپریم کورٹ کے میں خالی جج کے عہدے پر لایا جاتا تو وہ جونیئر ہوتے، اور بہرحال ان کو 2 سال یہ اور 3 سال آگے بھی ملتے، اور وہ سپریم کورٹ میں جج میں سینیورٹی تک پہنچتے، اور 5 سال بھی ان کو ملتے. لیکن ان کو مستقل سیٹ پر لانے کے بجائے مستقل سیٹ فل کرنے کے بعد انہیں ایڈ ہاک جج لانے کی کوشش کی گئی، جس پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا، اور وہ یہ لکھا کہ وہ بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ نہیں آنا چاہتے. اٹارنی جنرل سے اس پر رائے لی گئی. انہوں نے کہا کہ ان کی رائے، حالانکہ انہیں اپنی انڈیپینڈنٹ رائے دینی چاہیے تھی اور یہ بتانا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج تعینات نہیں کیا جا سکتا، نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. کیا تو جا سکتا ہے، لیکن روایت میں اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے ایڈ ہاک تقرر کو. لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی رائے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی رائے سے مشروط ہے. اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو درست ہے، اگر نہیں آنا چاہتے تو وہ ان کی حمایت کریں گے. لیکن چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے باضابطہ طور پر جوڈیشل کمیشن کو یہ خط تحریر کرنے کے باوجود کہ وہ بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ نہیں آنا چاہتے، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بنا کر انہیں بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ لائے جانے کی سفارش کر دی گئی، جس سفارش کو ماننے سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے احمد علی شیخ نے تحریری طور پر باضابطہ طور پر انکار کر دیا. اور اس انکار کی ٹھوس وجہ ہے ان کے پاس، کیونکہ وہ ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور ان کی سروس کے ابھی 2 سال باقی ہیں. سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج آئیں گے، وہ بطور ایڈ ہاک جج 1 سال کے لیے، اور ایڈ ہاک جج کے فیصلے تو بالکل برابر ہی ہوتے ہیں، لیکن انتظامی طور پر وہ جونیئر موسٹ ہو دیں گے اپنے اس جج سے بھی جو سندھ ہائی کورٹ میں ان کا 4تھے نمبر کا جونیئر تھا، اس سے بھی جونیئر ہو دیں گے. اور پھر اگر 1 سال کے بعد ان کی ایڈ ہاک مدت میں توسیع نہیں کی جاتی تو وہ اپنے ملازمت سے بھی فارغ ہو دیں گے. اس طرح جو سندھ میں رہ کر وہ 2 سال کے لیے چیف جسٹس رہ سکتے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں آ کر پہلے سال ہی ایک تو ان کی چیف جسٹس شپ ختم ہو جائے گی، اور دوسرے سال وہ اپنی نوکری سے بھی فارغ ہو جائیں گے. لہذا انہوں نے بطور ایڈ ہاک
جج سپریم کورٹ میں آنے سے انکار کر دیا ہے، جو ان کا حق ہے اور جو ان کا میری دانش میں بھی بالکل درست فیصلہ ہے۔ جبکہ ایک اس کا ریپرکشن تو یہ ہے کہ ان کے اس انکار سے جوڈیشل کمیشن کے احکام کی حکم کی نفی ہوئی ہے، اس کی وقت کی نفی ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان بار کا جو موقف تھا جوڈیشل کمیشن کے خلاف، جو احتجاج تھا، وہ زیادہ بہتر اور مؤثر ہو گیا ہے اور وہ ثابت ہوا ہے۔ جبکہ جوڈیشل کمیشن کمزور ہوا ہے اور ججز کی جو اتھارٹی ہے اس پر بھی یقیناً حرف بھی آئے گا، اور جو ان کے فیصلے کرنے کی صلاحیت اور وجوہات ہے وہ بھی وکلاء میں، خاص طور پر ججز میں اور وکلاء حلقوں میں بہت زیادہ شدید تنقید کا نشانہ بھی بن رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ادارے پہلے ہی کمزور تھے۔ سپریم کورٹ کے عدلیہ کے ادارے کو مضبوط بنانے کے لیے یہ ایک ایسا ادارہ بنایا گیا تھا جسے خود افتخار چودھری صاحب اپنے فیصلے سے مزید مضبوط بنا گئے تھے، لیکن اس ادارے کو کنٹروورشل ریکمنڈیشنز کے ذریعے جس طرح سے بتدریج کمزور کیا گیا، اور وہ اس اسٹیج پر آ گیا کہ ان کی ریکمنڈیشن کو ریکمنڈڈ جج نے خود ریفیوز کر دیا۔ ایک تو ہے نا، پاکستان بار یا سپریم کورٹ بار اگر ریفیوز کر رہی ہے یا مزاحمت کا اعلان کر رہی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ارریلیونٹ جج لوگ ہیں، جس کو ایلیویٹ کیا گیا اس کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اب جس کو ایلیویٹ کیا گیا ہے خود اس نے بھی انکار کر دیا ہے، تو کیا وقت اور حیثیت رہ جائے گی اس ادارے کی جو سپریم کورٹ بلکہ کے ادارے کو اور جوڈیشری کے ادارے کو مضبوط اور انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے قائم کیا گیا تھا؟ اس جوڈیشری کی کیا حیثیت رہ جائے گی جس کو اوورآل ورلڈ رینکنگ میں 129ویں نمبر پہ رکھا جاتا ہے، اور صرف ورلڈ رینکنگ میں رکھنے تک ہی بات محدود نہیں رہی، اب تو عالمی قوتوں نے یہ برملا اور بانگ دہل یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان میں جوڈیشری آزاد نہیں ہے۔ اور امریکہ کا ایک تازہ بیان تو اس حد تک آمیز آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی عدلیہ محض ایک ڈھکوسلہ اور ڈھونگ ہے۔ اور کیوں یہ بات کسی کو کہنے کی نوبت آ رہی ہے، اور جو تقرریاں ہو رہی ہیں، اب وہ تقرریاں اس حد تک متنازع ہو گئی ہیں کہ خود وکلاء برادری نے اس کے بائیکاٹ کا، اور خود مقرر ہونے والے جج نے اس پر عمل درآمد سے انکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو پھر ناظرین، یہ ایک پاکستان کے لیے بھی، پاکستانی عدلیہ کے لیے بھی، پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اعتماد عوام کو اداروں پر ختم ہو گیا اور اپنے سیاستدانوں پر ختم ہو گیا، تو پھر اس ملک کو قائم رکھنا یا متحد رکھنا بڑا مشکل ہو جائے۔ کیا اس جوڈیشل کمیشن کے ادارے کا مستقبل ہوگا اور کیا سپریم کورٹ کا اپنا مستقبل ہوگا؟ جیسے جیسے صورتحال واضح ہوگی یا نئی اپڈیٹ سامنے آئیں گی، ان سے بھی ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال اجازت دیجیے راشد کو، روشن پاکستان نیوز سے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔